बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सूरह यूसुफ पार्ट 3 एंड आयत नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और आगे का वाक़या जानेंगे। आई होप आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और आज हम आगे का पार्ट समझेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। यूसुफ ने कहा, ये खुद थी जो मुझे वर्गला रही थीं और उस औरत के खानदान ही में से एक गवाही देने वाले ने गवाही दी कि अगर यूसुफ की कमीज सामने की तरफ से फटी हो तो औरत सच कहती है और वो झूठे हैं, और अगर उनकी कमीज पीछे की तरफ से फटी है औरत झूठ बोलती है और ये सच्चे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही अजीज़ मिस्र पर वाज़े करने के लिए ये इंतज़ाम फरमाया कि खुद जुलेखा के ख़ानदान के एक शख्स ने सच और झूठ का फ़ैसला करने के लिए एक ऐसी अलामत बताई जिसकी माकूलियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसका कहना ये था कि अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ सामने की तरफ से फटी हो तो ये इस बात की अलामत होगी कि वो औरत की तरफ बढ़ना चाहते थे, और अगर औरत ने अपने बचाव के लिए हाथ बढ़ाया और इस कशमकश में उनकी कमीज फट गई, लेकिन अगर वो पीछे की तरफ से फटी है इसका मतलब ये है कि वो आगे भाग रहे थे। जुलेखा उनका पीछा करके उन्हें रोकना चाहती थी और उन्हें अपनी तरफ खींचने की वजह से कमीज फट गई। अव्वल तो ये है कि निहायत माकूल थी, अव्वल तो ये बात ही निहायत माकूल थी। फिर जब शौहर ने देखा कि उनके कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है, वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त है। यूसुफ, तुम इस बात का ख्याल ना करो और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफी मांग, यकीनी तौर पर तू ही खताकार थी। अजीज मिस्र को यकीन हो गया था कि शरारत उसकी बीवी ही की थी, लेकिन शायद बदनामी के खौफ से उसने बात को पोशीदा रखा, ऑफ कोर्स। और शहर में कुछ औरतें ये बातें करने लगीं कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम को वर्गला रही है, इस नौजवान की मोहब्बत ने उसे फरेफ्ता कर लिया है, यानी गिरफ्तार कर लिया है। हमारे ख्याल में तो यकीनी तौर पर वो खुली गुमराही में मुब्तला है। अल्लाहु अकबर। चुनाचे जब उस अजीज की बीवी ने उन औरतों की ये बात सुनी तो उसने पैगाम भेजकर उन्हें अपने घर बुलवा लिया और उनके लिए एक तकियों वाली नशिस्त तैयार की और उनमें से हर एक के हाथ में एक चाकू दे दिया। औरतों की इस बात को मकर शायद इसलिए कहा गया है कि वो किसी खैर खाही की वजह से ये बातें नहीं बना रही थी, बल्कि महज जुलेखा को बदनाम करना मकसूद था उनका। और कुछ बैद नहीं कि उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमील की शोहरत सुनकर ये बातें इसीलिए जुलेखा उनको भी दीदार का मौका फरमा दे। अल्लाह अकबर। अब जब वो औरतें जुलेखा के पास गईं तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए फल दस्तरखां पर रखे गए थे और चाकू उन्हें काटने के लिए दिया गया था, लेकिन शायद जुलेखा को ये अंदाज़ा था कि जब ये औरतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखेंगी तो ये चाकू भी खुदी की हालत में खुद उनके हाथों पर चल जाएगा, मतलब जो सेब काट रही होंगी या कोई फ्रूट काट रही होंगी बट तो वो डायरेक्ट उनके हाथों पे ही चल जाएगा। वो इतना मदहोश हो जाएंगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देख के। चुनाचे आगे बयान फरमाया गया है कि वाक़या में जब उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न व जमाल में ऐसी महू हुई कि बेख्याली में चाकू उनके हाथों पर चल गया। अब आगे हम आयत पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको ये बताया कि औरतें जब घर पे आई थी तो किस वजह से उनको बुलाया गया था, क्या उन्होंने किया, बट अभी
قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہوں نے حیرت انگیز حد تک حسین پایا اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ بول اٹھی کہ حاشا للہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تقرین فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب دیکھو، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے۔ یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے، مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ یوسف نے دعا کی، یا رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لو آج کل کے مرد اور حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر۔ اور اگر تو نے مجھے ان کے چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرے دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو عورتوں کے قہر سے یا اس بے حیائی کے قہر سے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ایک حد تک بس کی بات ہے، بٹ مطلب زیادہ ایک جو مرد ہے وہ زیادہ دیر تک اس چیز کو روک نہیں سکتا، بٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے رب کے سامنے کسی کی سفارش جائے گی تب میرا رب سنے گا، نا 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 نا، میرا رب ہر بات سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہماری ہر بات سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن بناؤ۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا قرآن میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیں، یعنی اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور پارسائی کے بہت سے دلائل ان لوگوں کے سامنے آ چکے تھے، لیکن عزیز مصر نے اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے اور اس واقعہ کا چرچا ختم کرنے کے لیے مناسب سمجھا کہ کچھ عرصے تک انہیں قید خانے ہی میں بند رکھا جائے۔ یوسف کے ساتھ 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ روایت میں ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اور دوسرا اس کا باورچی تھا، اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ اس الزام میں ان پر مقدمہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں قید خانے میں بھیجا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر ان سے پوچھی۔ اب آگے سنتے ہیں۔ ان میں سے ایک دن یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ اب اس کا مطلب بعض روایتوں نے تو یہ بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اطمینان دلایا کہ میں تمہارے ان خوابوں کی تعبیر ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، اور جو کھانا تمہیں جیل سے ملنے والا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی بتا دوں گا۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ جو کھانا تمہیں جیل سے ملنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس مرتبہ کون سا کھانا تمہیں دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے بہت سی باتیں وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ یہ بات آپ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ آپ ان دونوں کو توحید کی دعوت دینا چاہتے تھے اور ان کو آپ کی اس علم کا
پتہ چلنے سے اس بات کی امید تھی کہ وہ آپ کی بات کو غور سے سنیں۔ یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے، مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو۔ بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ دونوں قیدی ان پر خواب کی تعبیر کے بارے میں بھروسہ کر رہے ہیں اور انہیں نیک بھی سمجھتے ہیں، تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دین حق کی دعوت دینا مناسب سمجھا۔ بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اسے سولی دے دی جائے گی اور اس طرح اس کی زندگی کی مہلت ختم ہونے والی ہے، اس لیے آپ نے چاہا کہ مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آئے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے۔ ابھی آگے پڑھتے ہیں۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید کا عقیدہ اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے؟ اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں تک ہم نے 40 آیتس کمپلیٹ کر لی ہیں۔ دس از دا تھرڈ پارٹ آف سورہ یوسف الحمدللہ۔ اب اس کے بعد آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے جی۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور میک شیور کریے کہ آپ ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔